जी नाज़रीन, वेलकम बैक कहते हैं आपको। छोटे से एक ब्रेक की तरफ हमें गए थे और अब आपसे तफसीली जो है बातचीत कर सकते हैं हम, और आप हमें कॉल्स कीजिए, अपने राय का इजहार कीजिए, जो आप कहना चाहते हैं, आपके यहाँ नज़र न्याज हो रही है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारे कॉलर थे वो हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, उनसे हम जो है वो माज़रत चाहते हैं, उनकी कॉल जो है वो हमें दरमियान में ड्रॉप करनी पड़ी, और बाकी कॉलर्स जो हैं वो भी यकीन फ़ोन कर सकते हैं। जी अली भाई, हम बात कर रहे थे आदाब के ऊपर की नज़र न्याज के, तो किस तरह से उनको होना चाहिए। वो जो महफ़िल सजाई जाती है वो कुछ सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ ये कि आप वहाँ जाकर गॉसिप करें या बैठकर जो है वो दुनिया की बातें करें, और दुनिया की बातें जब हद से बढ़ जाती हैं तो यकीनन वो फिर एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। जैसे आप किसी की ग़ीबत कर लेते हैं, किसी की चुगली कर लेते हैं, किसी के बारे में बुरा भला कह लेते हैं, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपकी महफ़िल है वो मुकम्मल तौर पर जो है 100% वो अल्लाह और उसके नबी और उसकी आल के लिए जो है वो मुख्तस की गई है, तो उसी के लिए होनी चाहिए ये। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि आपका मकसद जहन में होता है, क्योंकि आप जब भी कहीं मुलाकात को जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो उसका एक मकसद होता है ना कि आप किससे मिलने क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल। फिर हर जगह का एक माहौल होता है, हर घर का एक माहौल होता है, हर फैमिली का, दोस्त अहबाबों का, हर जगह कल्चर एक डिफरेंट हर चीज़ है। मगर ये दिन मनाने का मैं उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, क्योंकि हम एक फ़ौरन ब्रेक पर चले गए थे, दोबारा से उसको थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि उसका एक जो मकसद सामने रखते हैं, उसका हदफ जो होता है वो आज के दिन तमाम मोमिनीन को, तमाम मुस्लिमीन को, तमाम लोग जो हैं उनको एक दोबारा, जो कि मसरूफ़ ज़िंदगियाँ हैं, एक दूसरे से इतनी मुलाकात नहीं, आजकल तो बस फ़ोन पे बात हो जाती है, जाना तो बहुत ही कम होता है। तो ये एक ऐसा दिन होता है जो हमें अपनी ज़िंदगियों से, मसरूफ़ ज़िंदगियों से निकाल कर तक़र्रुब खुदा के लिए एक दूसरे से मिलाता है। तो ये इंतहाई मुबारक और बाबरकत दिन जो है वो करार पाएगा कि आप किसी के घर एक तो टाइम निकाल रहे हैं इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में, प्लस आप जब किसी मोमिन की मुलाकात को जा रहे हैं तो खुदा के लिए जा रहे हैं। और फिर इसमें एक बहुत बड़ा ख़सारा ये हो जाएगा कि आप इतना टाइम निकालें और जाएं, और उसके बाद वहाँ पर जाकर जो है वो उस फ़वाइद को हासिल ना किया जाए, वहाँ ग़ीबतें की जाएँ, वहाँ पर फ़ुज़ूल बातें की जाए। कहने का मकसद ये भी नहीं कि वहाँ जाके सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दीनी उमूर पर ही बात की जाए। बात यह है कि वहाँ पर इस्लाम ने कहीं पर जो है वो दुनियावी मामलात पर बात करने से रोका नहीं है, बात करें सिर्फ लफ्ज़ों का इंतखाब और आपकी नीयत की सच्चाई को जो है वो उसने कहा है कि तुम्हारी इन्नमा अमालुम बिन्नियात, कि तुम्हारी जो तमाम चीज़ों का दारोमदार है वो तुम्हारी नीयतों के ऊपर है। तो आप जब किसी से मुलाकात खुदा के मतलब आप किसी से मुलाकात को जाते हैं खुदा के लिए, क़ुर्बतन लिल्लाह, तो आप वहाँ जाएंगे, उसके आदाब हैं उस महफ़िल के। इस तरह आप मजालिस में जाते हैं, गम मनाने जाते हैं तो फ़र्श अज़ा के आदाब हैं, इसी तरह नज़र न्याज के आदाब हैं कि आप वहाँ जब जाएँ तो उसके माल की बरकत के लिए दुआ करें, और जितनी देर वहाँ पर क़याम करें तो जो आपसे छोटे हैं उन बच्चों के ऊपर शफ़क़त हो, उनकी तरबियत के लिए अच्छे जो मज़ामीन फ़राहम किए जाएँ, उसमें मदद ली जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद के कलाम से, उसमें मदद ली जाए कलाम इलाही से, ना कि फ़ालतू बातें करके, फ़िल्मों के ऊपर उल्टी सीधी गुफ्तगू करके जो है वो लायानी बातें। क्योंकि ये जो फ़ालतू बातें, इसका जो है वो मतलब इसका हिसाब हमें देना होगा हर लफ्ज़ के बदले में। जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसका हर चीज़ का हिसाब है, क्योंकि कुरान में है कि खुदा बेहतरीन हिसाब जो है वो करने वाला है। तो जो भी आप जुमले अदा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो बच्चों के दिमाग में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में आप ख़ुद देखें टटोलें तो बाज़ चीज़ें रासिख़ हो जाती हैं, अच्छी या बुरी, कि फ़लाँ ये वक्त कहा था, फ़लाँ ने, बाज़ बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो हमको गुफ्तगू बहुत नपे तोले अंदाज में करनी चाहिए कि हमारे सामने छोटे बच्चे बैठे हैं जिनकी तरबियत के जो कि अभी तरबियत के मराहिल से गुजर रहे हैं, और बहुत ज़ाहिर स्लेट की तरह उनका जो है वो दिमाग होता है, आप जो कोरे कागज़ की तरह है लिखते जाएंगे वो नक्श होता चला जाएगा, और फिर सारी ज़िंदगी के लिए उस पर नक्श हो जाएगा। एक और कॉल शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा जी मालूम चाहते हैं आपसे, पहले आपकी जाना पड़ा हमें। जी अली साहब, जी खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत आपका ये आज का ये टॉपिक है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि हकीकत यही है कि हमने एक किस्म का नज़र कूड़ों को ये सोच के बनाते हैं कि बस ठीक है एक किस्म की गैदरिंग हो जाए,
لوگ آ جائیں اپنے, اس کے بعد کھانا وانا کھا کے اور چلے جائیں. لیکن دیکھیے میں اپنا واقعہ مختصر طور پر بیان کرنا چاہوں گا. میری والدہ جب نظر اور کنڈوں کا احترام کرتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ رات یعنی جس رات نظر کا حفاظت کی جب نظر کا اہتمام کرنا ہے تو اس میں پورا فرش صاف کیا جاتا تھا, اس کی پاکیزگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا, اور اس کے بعد سفید چاندنی جلی بھی بہت اچھے طریقے سے بچھاتی ہے, اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد پانی نظر ہوتی تھی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں. بعد میں جب لوگ آنا شروع ہوتے تھے, میرے والد کا یہ ایک سیدھا سلسلہ تھا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کوئی کال بتاتے تھے, اور یہ لوگ جتنے لوگ اکٹھا ہوئے تو انہیں بتاتے ہیں یہ کنڈے کیوں رکھے گئے ہیں, نظر کیوں ہے, اس کا اہتمام کس لیے ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے. اکثر لوگ نے یہ کہا کہ آپ کے والد یہ ہر دفعہ جب ہم آتے ہیں تو یہ کیوں بتاتے ہیں. میں نے ان سے کہا اصل اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یاد رہے جو ہمارے اماموں نے جو ہمیں سلسلہ بتایا ہے, اس کا اس کے کتنے فائدے ہیں یہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے, جس کے لیے کتنا اچھا ہے. لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. نظر کا تو صرف ایک قسم کا آپ سمجھنے کے بہانہ ہے, لیکن اس میں بہت سی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ دسترخوان امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیوں منا رہے ہیں, کس لیے منا رہے ہیں. تو ان کو یہ سب باتیں جب وہ پتہ چلتی ہیں تو وہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو منتقل ہوتا ہے. اس میں حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیاوی باتیں کریں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو کہ ہم اکثر نہیں کر پاتے, ہمارے پاس اس کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن شریف کی کوئی آیت تھی چھوٹی موٹی جو وہ جیسے سورہ شعراء ہے, اس کے بارے میں ہم یہ بتائیں کہ سورہ شعراء کی کیا فضیلت ہے, اس کی کیا حفاظت ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ ثواب کا ثواب ہے اور نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ہمارے امام یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا علم جو ہے وہ دوسرے کو منتقل کریں. جیسے کہ آخری بات میں اور کہوں گا, جیسے کہ اب شہادت کے دن بھی آنے والے ہیں حضرت امام علیہ السلام کے, تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا امام علیہ السلام کے لیے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنا علم صرف اپنے حد تک محدود نہیں رکھو, بلکہ کوشش کرو وہ دوسروں تک منتقل کر دو. بہت بہت شکریہ آپ کو. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. بہت احسن گفتگو فرمائی آپ نے. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. میں آپ کو اور علی بصری صاحب کو شہزادے لگتے ہیں, آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. تو نوازش. آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں, علی صاحب کے قول بھی سنے ہیں, اور نظر و نیاز کا ادب جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جو لوگ کھانے کا ادب نہیں کرتے وہ شیطان کے ساتھی ہیں. تو نظر جو ہے نظر و نیاز یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے اماموں کی, جنہوں نے ہم لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کا طریقہ سکھایا. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہماری نظروں سے تو ادب نظر آتا مجھے. ادب رسول اور ادب حضرت نبی علیہ السلام اور ادب اہل بیت, یہ عادت ضروری ہے. جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کا ادب آ گیا وہ پوری دنیا میں کامیاب ہو گیا, اور جس میں بے ادبی آ گئی وہ شیطان کا ساتھی بن گیا. نماز روزہ ہم لوگوں کو ادب سکھاتی ہے. جس انسان کے اندر نماز پڑھ کے بھی ادب نہیں آیا وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جناب آپ کی اور علی بصری صاحب کی باتیں سنتا ہوں تو شکر خدا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے, اور اس چھوٹی عمر میں آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور راہ راست کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں آپ کا پھر شکریہ, اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ. پھر آپ سب کو
ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا جی ہوں وعلیکم جی السلام. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ جو ہے وہ ہمیشہ جی، بہت حوصلہ افزائی شکریہ آپ کرتے ہیں اور بزرگوں کا یہ خاصہ رہا ہے, اور بزرگوں کے لیے ہم یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے, کیونکہ ان ایک سے اور ہمیں کال نصیحت شامل ملتی ہے. کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بہن. جی نقوی وعلیکم صاحب. السلام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. موسی بھائی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نقوی صاحب؟ آج آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے یقین کرو ہمیں تو 3 دن ہو گئے ہیں اور میں سلام کرتا ہوں, سلام بھیجتا ہوں ایسی ہستیوں پہ کیا بات ہے کہ جن کو ہم نے پہچانا, جن کو ہم نے جانا, اور جنہوں نے آخرت کو بعد کی بات ہے, آخرت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ شیعوں میں تو ہم لوگ تمہاری کیوں شفاعت کے لیے سفارش کریں گے, اس لیے کہ تم نے ہمیں مان کر دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, دکھ اٹھائے, ورنہ تم یہ بھی کر سکتے تھے جیسے دوسرے ہیں عیش و عشرت کو دیکھتے ہوئے تم بھی اس زندگی کو اپنا سکتے تھے, لیکن تم لوگوں نے وہ زندگی نہ اپنائی جو دنیا کی تک محدود تھی. تم نے ہمیں اپنایا اور ہمیں اپنا کر تکلیفیں بھی لی سہیں اور تکلیفیں بھی اٹھائیں, اس لیے حقدار ہو کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ آپ نظر نیاز کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ شکر ادا کروں گا ان ہستیوں کا جو دنیا میں بھی ہمیں رزق دینے کا وسیلہ بنے, اور دنیا میں بھی ہمیں رزق دے رہے ہیں, اور آخرت میں ہماری روح کو بھی غذا ملے گی, اور ہمیں وہ راستہ ملے گا جس میں ہر کوئی جانے کی خواہش کرتا ہے, لیکن جائے گا وہی جس کے اندر آل محمد کی بلا ہوگی. بے شک بے شک. جہاں تک آداب کا بات ہے بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہی آپ سے دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں تو وہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ محفل میں بیٹھتے تھے تو کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے, بالکل. وہ کبھی زور سے ٹھٹھا مار کے کبھی مسکرائے نہیں تھے. جب بھی وہ بیٹھتے تھے تو جب تک کوئی بات کر کے مکمل کر نہیں لیتا تھا اس کی بات کو غور سے سنتے رہتے تھے, کبھی اپنی بات کو سنانے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ بات کرنے والے کی بات سنتے تھے. تو یہ آداب محفل تو ہمیں ان ہستیوں سے مل جاتے ہیں. اب یہ تو ہے میرے بھائی آداب محفل, اس کو میں کہوں گا کہ یہ ہے آداب محفل. جب تک انسان آداب محفل ہی نہیں جان سکتا وہ آداب نظر و نیاز کیا جانے گا, بالکل. کیونکہ آداب محفل سے تو نظر و نیاز بہت بلند ہے. وہاں پہ تو جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ تو آپ کو پاکیزگی روح کی بھی چاہیے, آپ کو جسمانی پاکیزگی بھی چاہیے, آپ کو آپ کی سوچ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, آپ کا ہر وہ عمل پاکیزہ ہونا چاہیے جو اس نیاز میں شامل ہونا چاہیے. آپ جا رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں تو وہ عمل بھی آپ کا پاکیزہ ہونا چاہیے, یعنی زبان بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے, اور بیٹھ کر نیاز کو ادب سے اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ پتہ چلے اس بات کا کہ یہ نیاز آل محمد کیا, اور آل محمد نے یہ طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں, اور اسی طریقہ کار پہ ہم عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں دیکھو یہاں پہ تو کھانے پہ بیٹھو گے تو وہاں بھی آداب آپ کو مل جائیں گے, یہاں پہ تو محفل میں بیٹھو گے تو یہاں بھی آپ کو آداب مل جائیں گے, یہاں پہ بازار میں چلتے رہو گے تو چلتے ہوئے بھی آپ کو آداب ملیں گے, اور پتہ چلے گا کہ جب تمہارا حلیہ, تمہاری شکل, تمہارے الفاظ, تمہاری گفتار دیکھیں گے لوگ تو کہیں گے یار یہ تو ماننے والا ان کا ہے جو آل محمد ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اگر اوپر نازل کر لو گے, اپنے اوپر اپنا لو گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ تم نیاز میں جانے کے قابل ہو, نیاز کھانے کے قابل ہو, نیاز میں بیٹھنے کے قابل ہو, نیاز والوں کو اپنانے کے قابل ہو. صرف کہہ دینے سے کہ ہم بھی آل محمد کو مانتے ہیں اس سے بات نہیں بنتی. اگر ان کو مانتے ہو تو ان کی باتوں کو بھی مانو, ان کو مانتے ہو تو ان کی باتوں پہ عمل بھی کرو, اور جب ان کی باتوں پہ عمل کرو گے تو یہ نظر و نیاز جو ہے یہ ہر وقت تمہارے آگے توشہ کی شکل میں پڑی ہوگی, اور تم ہر وقت ولائے حیدر اور ولائے علی اور ولائے آل محمد میں ہر وقت مغمور اور مست رہو گے, اور ہر وہ چیز آپ کو مل جائے گی جو دنیا میں. یہ تو اتنا دیتے ہیں ان کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں ہے, یہ تو اونٹوں کی قطاریں دے دیتے ہیں, یہ دے تو روٹیاں دیں تو آیتیں اتر آتی ہیں. یہ تو وہ ہیں کہ جب ان کے در پہ کوئی سوالی آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا, یعنی ہم تو مانگتے ہیں نا تو ہاتھ اوپر اٹھا کے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں دے. ان کے در پہ تو سوالی جو آتے ہیں وہ اوپر سے نیچے مانگنے کے لیے آتے ہیں, جبرائیل آ کے مانگتا ہے, یعنی ان کے تو مانگنے والے بھی اوپر سے نیچے آتے ہیں. اور یہ کہہ دیں تو کپڑے ان کے گھر بیٹھے کہنے پر ہی جنت سے کپڑے لے کے جبرائیل آ جاتا ہے.
تو یہ وہ ہستیاں جن کو پہچاننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس سٹیٹس پہ لانا ہوگا, ان کے سٹیٹس کو سمجھنا ہوگا. جب ان کے سٹیٹس کو سمجھ کے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آؤ گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ نظر و نیاز جو دی ہے اس کا مقام کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اور یہ کس لیے دی تھی. اس لیے کہ آج دشمنان آل محمد جو آج سے 1400 سال پہلے بھی تھے, اور جنہوں نے آل محمد کے ساتھ وہ دشمنیاں کی جو آج بالکل جو ان کی فیکٹریوں نے حدیثیں جعلی گھڑ کر کے چھپا رکھی تھیں, آج وہ ساری باہر آ گئی. آج پتہ چل گیا کہ قرآن کی عظمت کو نیزوں پہ اٹھانے والے کون تھے, اور پاک رسول کے نواسے کا گلا کاٹنے والے کون تھے, دین بچانے والے کون تھے, اور دین کو ہلاک کرنے والے کون تھے, دین کو پامال کرنے والے کون تھے. آج 1400 سال کے بعد موسی بھائی آج پتہ چل گیا ہے, اور آج بھی اگر مسلمان اپنی آنکھ نہ کھولے تو پھر یہی حال ہوگا کہ گلے بھی کٹواؤ گے, اور اس کے بعد حالت یہ ہوگی تمہاری کہ گلا کاٹنے والا بھی کلمہ پڑھ کے تکبیر بلند کر رہا ہوگا, اور گلا کٹوانے والا بھی یا حسین کہہ کے کلمہ پڑھ رہا ہوگا. تو یہ فرق ختم کرنے کے لیے آپ کو اب ان موذیوں, ان یزیدوں سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور ہٹ کے پیچھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس وقت بھی حسینی تھے تو حسین کے ساتھ تھے, آج بھی حسینی اور حسین کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں. یزید اس وقت بھی تھا, اور یزید اس وقت بھی یزید تھا, اور آج کے دور میں بھی یزید ہے, اور یزید کے ساتھ جو جائے گا وہ بھی یزید ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. فی الحال ہمیں جانا ہوگا ایک بریک پر, بالکل ایک چھوٹی سی بریک ہے. اس بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آپ کی فون لائنز جو ہے وہ دوبارہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں.